डेवलपमेंट हो रही हैं जिसके बारे में रात को आप सोचते नहीं हैं, सुबह उठते हैं तो आपको नजर आता है अच्छा जी हैवी हो गया। बहुत सारी ऐसी खबरें आज आपको देने वाले हैं अभी इस व्लॉग में। बट इससे पहले कि आप लोग को खबरों की तरफ लेके चलें, गुजारिश आप लोगों से ये है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और जो हमारा सोशल मीडिया टॉक शो 1 का पेज है फेसबुक पर उसको जरूर करें, फॉलो करें, क्योंकि वो नया पेज है और आपकी उसकी तवज्जो की खुसूसी तवज्जो जो है ना उसकी जरूरत है। इमरान खान साहब ने माजी में जो भी साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ चली थी, अब खुद इसकी जद में फंस रहा है। हर गुजरते दिन के साथ बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह वो दूसरों के साथ करता रहा, अपने मुखालफिन के साथ करता रहा, नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाता रहा और खुद असली केसों में फंस चुका है। इसलिए कह रहा हूं कि झूठे केस नवाज शरीफ के खिलाफ जितने झूठे केस थे वो उस वक्त भी झूठे नजर आ रहे थे, उस वक्त के जज भी बता रहे थे झूठे केस है। लेकिन इमरान खान के सारे केस या तो ऑडियो कॉल्स में या वीडियो कॉल में महफूज हैं, जिसको कोई झुटला नहीं सकता। नवाज शरीफ से वजारत उज़्मा छीनने के बाद पार्टी की सदारत तक छीन ली गई थी। किसको नहीं याद कि जब वजारत उज़्मा चली गई तो फिर कहा गया नहीं ये पार्टी के चेयरमैन या पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते, और वो भी ओहदा ले लिया गया। मुझे आज भी वो दिन याद है। उसके बाद मरियम नवाज की वो तरीही तकरीर भी याद है जो उन्होंने रावलपिंडी में की थी। यानी नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर सियासी मंजरनामे से हटाना चाहते थे, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि नवाज शरीफ दुगनी इज्जत और शान शौकत के साथ वापस आ गया और इमरान खान जुआल का शिकार हो गया, सियासी मंजरनामे से बिल्कुल हट गया। इमरान खान से पार्टी चेयरमैनशिप भी छिन जाने का लगता है आज की डेवलपमेंट से आगाज हो चुका है कि इमरान खान साहब को अब पार्टी चेयरमैन भी नहीं रहने देंगे। पार्टी इंतखाबात गैर शफाफ अंदाज में कराने पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है, जो आज सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि पीटीआई के पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ हैं और काले दम करार दिए जाते हैं। आपको याद है ये इलेक्शन कमीशन तो आज कह रहा है, लेकिन इनके जो बानी अरकान है फसीउद्दीन साहब, जो बोनी जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, वो बहुत पहले सिर्फ इसलिए इमरान खान से लैदा हो गए थे कि इमरान खान जो पार्टी का इलेक्शन है उसको नहीं मानते थे और अपनी मर्जी से सिलेक्शन करना चाहते थे। जहां दिल करे जहांगीर तरीन को, जहां दिल करे असद उमर को, और जहां दिल करे खुद रहना चाहते थे। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से 15 साल पहले की। तो आज तो फिर इमरान खान साहब उस वक्त तो फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जोर जप्पा होता था कि पार्टी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। तो आज इमरान खान को पार्टी इलेक्शन जो है शफाफ करवाने पर कौन डिक्टेट कर सकता है? तो लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो है वो अपना फैसला सुना दिया है। अच्छा, फैसले में कहा गया है कि पीटीआई के जो इलेक्शन है ना वो बिल्कुल गैर शफाफ है और कालादम करार दिए गए हैं। इसलिए पीटीआई को 20 रोज का वक्त दी जाता है। 20 रोज में पार्टी इंतखाबात कराकर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। अब मुश्किल यह है कि पूरी पीटीआई जो बची खुची पीटीआई वो तो रोपोश है, वो इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेगी, वोट कैसे डालेगी, इंतजाम सारे कैसे करेंगे, वो तो मुझे होता हुआ नजर आ नहीं रहा। अगर हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे होते हैं तो फिर वो 9 मई वाले वाक़े में धर लिए जाएँगे, और बहुत सारे जो भागे हुए हैं उनको 9 मई से निकलना जो है या 9 मई से छुपना जो है वो काफ़ी मुश्किल भी नज़र आ रहा है। लेकिन देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब अगर वो दूसरा निकाल लेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कायदे व ज़वाबित के तहत ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। अगर ये कोई कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, दबड़-दूस करेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं मांगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास तो एक कायदे ज़वाबित लिखे हुए हैं, उनके मुताबिक होंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इससे बाहर निकल कर कोई जुगाड़ कराएँगे, तो वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, और यूँ पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला जो है, मुझे लगता है कि वो जो इनसे दूर होने के लिए पहला स्टेप जो है ले चुका है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ह तौर पर कहा है कि अगर इलेक्शन करा कर रिपोर्ट ना जमा कराई तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। और पीटीआई के इंतखाबी निशान के उम्मीदवार मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। अब ये कहेंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, जी, बल्ले के निशान के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। सबसे बड़ा उम्मीदवार जो होगा वो इमरान खान का पुराना दोस्त, पुराना साथी, बल्कि पुराने साथी होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्तेहकाम, जिसके अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब, वो चाहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने भी पार्टी बल्ले के लिए बड़ी मेहनत की हुई है। अगर इमरान खान साहब के बल्ले का निशान नहीं है तो उनका निशान इलाट कर दिया जाए। बल्ले का निशान अहमियत का हामिल होगा। अगर ये निशान किसी और जमात के पास चला गया तो पीटीआई का वोटर काफी कंफ्यूज होगा, खासतौर पर वो वोटर जो इन चीजों से बिल्कुल भी, वैसे तो अब ये कहना कि नहीं लगेगा पता लोगों को, सोशल मीडिया के दौर में एक एक बहुत ही कम चांस है,
لیکن پھر بھی عام دیہاتی ووٹر جو ہے وہ اس سے کنفیوز ہو سکتا ہے کہ بلے دا نشان تو عمران خان ہے۔ اچھا جی، ادھر عمران خان کی پارٹی کی چیئرمین شپ بھی خطرے میں ہے۔ عمران خان جیل میں ہونے کے باعث پارٹی میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور پھر وہ توشہ خانہ کیس میں نہل بھی ہیں۔ اس لیے عمران خان تو اس بار پارٹی چیئرمین شپ پر الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے، تو پھر مسعود کے ہاتھ سے پارٹی چیئرمین شپ بھی جاتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ پارٹی چیئرمین شپ اگر کسی اور کے ہاتھ میں گئی تو وہ پارٹی کے فیصلے بھی کرے گا، کوئی اور ہی کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین شپ پر پھڈا کب شروع ہوتا ہے اور کس کے حصے میں آتی ہے، اور عمران خان صاحب کو کیسے آؤٹ کیا جاتا ہے۔ این ممکن ہے چودھری پرویز لائی صاحب زندہ باد، کیونکہ علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں چاہیں گی کہ پارٹی چیئرمین وہ بنے۔ عمران خان کی بہنیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ پارٹی کے فیصلے بشرا بی بی کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ عمران خان جتنا اپنی بہن علیمہ خان پر اعتبار کرتا ہے، وہ اتنا اپنی بیگم بشرا بی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہ کدھر کدھر دل چ گل آندی ہونی جڑے اپنے بچے دوتے پوتے چھڈ کے آ گئی، وہ میرا کیا مطلب کہ رکھے گی، جب تک تھی تو تھی، اب نہیں ہے تو وہ یہ چیزیں تو درمیان میں آتی رہیں گی۔ اور پھر عمران خان جو ہے وہ اگر دوسروں کے گھروں میں کیمرے لگوا کر ویڈیو بنوا کر یا جو مائکرو فون لگا کر ریکارڈنگ لے سکتا ہے، تو اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا وہ لگاتا ہوگا۔ تو بشرا بی بی کی رپورٹیں تو اس کے پاس ساری ہوں گی، اور وہ دماغ سے وہ دھوئیں سارے نکل گئے ہوئے ہیں، جو وہ کہتا تھا کہ میری شکل کے دیکھ کے بتا دیتی کہ آج وزیر اعظم آفس میں نے کیا کیا تھا، کیونکہ نہ تو وہ پیر ہے، پیر فیض صاحب جو ہے نہ وہ رہے اور نہ وہ کہانیاں رہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں پھڈے پڑنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ چیئرمین شپ جو ہے وہ کس کے حصے میں آتی ہے۔ ملک ریاض کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف کراچی سے رپورٹ جمع ہو چکی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں کمشنر کراچی کی سربراہی 10 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ جمع کروائی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک ریاض نے کراچی کا بہت زیادہ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ قبضہ جو ہے وہ اس وقت کی سندھ کی حکومت آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ وہ ملک ریاض اکیلے تو کیا بھی نہیں ہوگا، یا ملک ریاض اکیلے قبضہ کیسے کر سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ وہاں پر لوکل انتظامیہ نہ ہو۔ اتنا تگڑا کوئی بھی بزنس مین نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی بھی زمین پر قبضہ کر لے۔ جب تک لوکل انتظامیہ ان کے ساتھ نہ ہوگی اس وقت نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب دوسروں کو تانے دینے جا رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے 70 سالہ باپ کا نام بھی اس میں آئے گا کہ آصف علی زرداری اور ملک ریاض نے مل کر کیا۔ اور ہو سکتا ہے یاروں کا یار تو ہے ملک ریاض، لیکن جب اپنی جان پر پڑے گی اور جب بات بحریہ پر آئے گی تو پھر نہ وہ عمران خان کو چھوڑے گا اور نہ ہی وہ آصف علی زرداری کو چھوڑے گا، تو پھر بلاول کے پاپا کا نام بھی اس کے آنے میں چانسز ہے۔ رپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے پاس معاہدے سے زائد زمین کا قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت بحریہ ٹاؤن کراچی کا 16,896 ایکڑ زمین کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس وقت 19,931 ایکڑ زمین کو 3,500 جو ایکڑ ہے وہ بحریہ کے پاس اس وقت زیادہ ہے، جو ان کے پاس پیپروں میں ہونی چاہیے۔ یعنی بحریہ ٹاؤن کی کراچی کی 3,000 ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر ملک ریاض کو بہت کچھ بھوگنا پڑ سکتا ہے۔ یہ رپورٹ ہی کافی ہے ملک ریاض کو ملک ریاض کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب ملک ریاض مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بحریہ ٹاؤن کو اپنا رومانس سمجھتے ہیں۔ ملک ریاض کے قریب سمجھے جانے والے اینکر جاوید چوری نے بتایا ان کی ملک ریاض سے بات ہوئی ہے۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میرا رومانس ہے، میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میرا عشق ہے، مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اب بات میرے رومانس پر آ گئی ہے تو میں مجبور ہو گیا ہوں۔ اب ملک ریاض عمران خان کے سارے کرتوت بتائے گا۔ جاوید چوری نے یہ بھی بتایا کہ انٹرویو کا کچھ حصہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اور کچھ حصہ قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد ریکارڈ ہوگا۔ چونکہ انٹرویو میں کچھ جرنیلوں کے بارے میں بھی انکشافات ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ انٹرویو مین سٹریم میڈیا پر نہ چلے اور اس کے بجائے یہ سوشل میڈیا پر چلے، اور اس کے لیے جاوید چودھری جو ہے اس کا چینل میرے خیال میں حاضر ہے۔ پرویز سندھیلے کو تو ملک ریاض دے گا نہیں، وہ اپنے یار کو بڈی کو دے گا، اور وہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت ان کے جو دوست ہیں دونوں جاوید چوری صاحب جو ہیں وہ ملک صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں، شروع سے ہی بڑے قریب ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ انہی کے چینل پر چلے۔ اگر کوئی بڑا چینل اس کو نہ چلانا چاہے گا، یا مین سٹریم میڈیا اس کو نہ چلانا چاہے گا، یا پھر وہ ظاہر ہے اس کو کاٹیں واٹیں گے، تو پھر ملک ریاض شاید ایسا نہ چاہے۔ وہ چاہے گا کہ جتنا ریکارڈ ہوا ہے ویسے کا ویسے چلے، تاکہ اگر آج جنرل صاحبان یا آج فوج ملک ریاض کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھ رہے، تو وہ چاہے گا کہ وہ پھر ٹھیک ہے، آجو پھر جے اگر تسی میرے نال نہیں کرن دے ہو تو میں تہاڈے نال بھی نہیں کراں گا۔ اگر ملک ریاض نے ٹھان لیا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا یا سب کے خلاف بولے گا، تو پھر کیا آصف علی زرداری، اور پھر کیا وہ ریٹائرڈ جرنیل، اور کیا پھر وہ عمران خان، سب کی بینڈ بجائے گا۔ لگ تو یہی رہا ہے، اب آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں۔ کل ہم بتا چکے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں کر سکتا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی عمران خان نے اغوا رکھا 12 گھنٹے کے لیے، 1 ارب کی ڈیمانڈ کے لیے، لندن میں فلیٹ، اور بہت ساری دوسری باتیں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ پتہ لگے گا آنے والے دنوں میں۔ مونس لئی عرف ٹیپو سلطان بیرون ملک بیٹھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے،
اور جتنی باتیں کرتا ہے پاکستان میں اپنے خاندان کو اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے. صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے وہ اپنا اتنا نقصان کروا لیتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو ٹویٹ کرنے کا عشق کہاں سے ہے. مونس لائی کے لاہور میں 8 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. ان اکاؤنٹس میں بے شمار رقم جو ہے وہ فریز ہو چکی ہے. بتایا گیا کہ مونس لائی کے مسلم بینک اکاؤنٹ میں 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد کی رقم ہے اور مونس لائی نے ساری رقم ان بینکس اکاؤنٹ سے نکلوائی ہے. مونس لائی کے مختلف بینکس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ کے استعمال ہوئے. مونس لائی کے 6 مختلف پراپرٹیز کو بھی منجمد کر دیا گیا اور یہ جائیدادیں منی لانڈرنگ کی رقوم سے بنائی گئی. یہ کہا گیا جی کل انہوں نے جو ہے کل دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے آئے ہیں. اگر ان کو سیاست میں آنا ہوا تو وہ باقاعدہ طور پر الیکشن لڑیں گے اور الیکشن لڑ کر سیاست میں آئیں گے کسی بھی پارٹی سے. لیکن فی الحال وہ جو کام ان کو دیا گیا وہ بڑے انصاف اور ایمانداری سے کر رہے ہیں. لاہور میں کل رات کو ایک اور خدمت مرکز کا اوپننگ تھی, وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر وہ اپنا پورا اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے جس میں ان کی تصویر بھی تھی, ان کو فنگر پرنٹ بھی تھی. تو مونس علی صاحب نے کہا کہ یہی فنگر پرنٹ اور یہی تصویر تمہارے کالے کرتوتوں تمہارے کروالے کرتوت جو تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں گرفتار کروائے گی. تو اس پر پھر پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب انہوں نے بڑا ٹکاواں جواب دیا کہ بھگوڑے باہر بیٹھ کے جو باتیں جو کرتا ہے تو تجھے جلد ہتھکڑیاں لگا کر لگائیں گے اور تجھے انہی جیلوں میں رکھیں گے, انہی خدمت مرکز سے تیری ساری کی ساری جو ہے نا اسکریننگ کروائیں گے. تو میرے خیال میں یہ مونس لائی صاحب جو ہیں اپنے خاندان کے لیے ایک یہ ایسا بچہ ہے جو اپنے خاندان کو سکھ تو کوئی نہیں دے رہا لیکن دکھ میں ہر روز اضافہ کر رہا ہے. تو ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے اولاد ہی رکھے تو اچھا ہے. میں چوری صاحب کہندے ہون گے کہ تیرے جیسے پتر جمن نالوں میں بے اولاد ہی رہندا, میں وہ سردیاں دی رات جڑی ہے نا مطلب کہ 2 کمبل لے کے سو جاتا لیکن تیرے والا رسک نہ لیندا. لیکن اب لیا انہوں نے, اب جو رسک لیا چوری صاحب نے اب وہ بھگت رہے ہیں. چوری صاحب خود جیل میں اور چوری صاحب کے جو فیملی ہے جو خاندان ہے وہ ان کی صرف ٹویٹوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹ کرنے کی وجہ سے خاندان کتنے مشکلات میں, اکاؤنٹس منجمد ہو گئے ہیں, پراپرٹیز منجمد ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے باپ جس نے ساری عمر رکھ رکھاؤ کی سیاست کی, ساری عمر جو ہے وہ کبھی کسی کا دشمن نہیں بنا. چاہے وہ کہتے ہیں کہ جب مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب کا خاندان باہر چلا گیا تھا تو حمزہ شہباز کے ساتھ یا حمزہ شہباز کا بھی چوری خاندان کے ساتھ مطلب رابطہ یا تعلق وہی رہا تھا. تو ایسے لوگ جو کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے وہ مونس لائی کی وجہ سے آج ٹک کر کے جیل کے اندر ہے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دے, اگلے ویلوں میں پھر ملاقات ہوگی. گزارش آپ سے یہی ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا ٹاک شو یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر بھی کریں. اور جو سوشل میڈیا ٹاک شو 1 ہے اس کو جو سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا پیج ہے اس کو ضرور فالو کریں, فائنڈ کر کے کافی ٹربل میں ہے. جب تک آپ لوگ اس پہ ہاتھ ذرا نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ چیز آگے نہیں جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کا کمنٹس کرنا مت بھولیے گا, کیا عمران خان سے پارٹی چیئرمین شپ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟